अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। टुडे ऑन द 10th of May at the time of Fajr we have given a strong punch to our enemy, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जुमला है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में आपको सुनाई देती रहेगी, भारतीय कानों में ये आवाज़ पड़ती हुई सुनाई देती रहेगी। प्रोड्यूसर साहब, ये जुमला ज़रा सुनवाएं। ये वो जुमला है जिसमें एक कपकपाहट है, एक वाइब्रेशन है, और ये किसी खौफ की वजह से नहीं है, ये खौफ तारी कर देने वाली कपकपाहट है। और इस एक जुमले के बाद आसमान आग उगल रहा था, मौत बरस रही थी उन लोगों पर जो बुली करना चाहते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान समेत तमाम हमसायों के ऊपर हमलावर रहते हैं, कहीं सफारतकारी के ज़रिए, कहीं अपनी सियासत के ज़रिए और कहीं अपनी मिलिट्री मसल के ज़रिए। इंडिया जो कुछ कर रहा था उसको ऐसा जवाब मिला है कि अब हम सुन रहे हैं बैनुल अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान की अस्करी ताकत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा खिलाड़ी साबित हुआ है अस्करी मैदान का जो चीन के इक्विपमेंट को चीन से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन अगर तारीफ़ करे, उस तारीफ़ का एक अपना मज़ा है। सुनिए कि भारत में पाकिस्तान की फ़ौज की कैसी तारीफ़ें हो रही हैं। गुज़रे 4 दिनों ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जोड़ दिया है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बयानुम मरसूस के ख़ात्मे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम पाकिस्तानियों का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया, सुनिए। दुनिया अब तक हैरान है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। पाकिस्तान को कम से कम 5 गुना कमतर समझा जाता है इंडिया से, उसकी मिलिट्री माइट से, उसके GDP से, उसके इकॉनमी के साइज़ से, और जिस किस्म की जिंगोइज़म का मुजाहरा, जो जनून, जो वॉर मॉन्गरिंग इंडिया की तरफ से की जाती है। लगता तो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, इतना शदीद होगा कि शायद हम अपना दिफा ना कर पाएँ, लेकिन फिर चश्मे ज़दन में सैकड़ों पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करते हुए आग बरसा रहे थे इंडियन सॉइल के ऊपर। और ये वो रेयर सीन्स हैं जिनके बाद भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने रफ़ाल तैयारा मार गिराया है। जब ये सवाल एक भारतीय से हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया? इसको कहते हैं कि क्या क्या हुआ हंगामे जनू ये नहीं मालूम, कुछ होश जो आया तो गिरेबान नहीं देखा। लेकिन फिर इस गिरेबान के ऊपर रोशनी डाली गई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तर्जुमान एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने पाकिस्तान और इंडिया के एरियल कॉम्बैट का स्कोर बताया, सुनिए। 4 घंटे की लड़ाई, 4 घंटे का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर नमूदार होती हैं। क्या कहती हैं आप, सुनिए। एंड बिफोर आई मूव ऑन टू माई गेस्ट, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, एक तस्वीर जो हालात हाज़रा को बयान करती है। मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी का शेर है कि तू शाकिर आप से आना है, साडा चेहरा पढ़ हालात ना पुछ। इन चेहरों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि फ़ातेह कौन है और कौन शिकस्त खुर्दा है, कौन इस वक्त अपने ज़ख़म चाट रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो ज़ख़म चाटता रहेगा या दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा। वो जंग जो हम मैदान जंग में जीत चुके हैं, जो ताकत अपनी मनवा चुके हैं, क्या अब वो लड़ाई जब मेज़ पर आएगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर, क्या हम वो लड़ाई भी जीत पाएंगे? और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारत सीज़ फायर पर मजबूर हुआ? वो कौन से फैक्टर से? बात तो की जा रही थी कि मामला बहुत ख़राब हो सकता है, न्यूक्लियर डोमेन में ये जंग जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से विदाउट यूजिंग इट्स टैक्टिकल वेपन्स, जिस तरीके से भारत का मुकाबला किया, हमारी प्रिपेयर्डनेस के लेवल को ये बात एक्सप्लेन करती है। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब मौजूद हैं। साथ ही मुझे माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई ज्वाइन कर रही हैं, और कुछ ही देर में हमें पाक फ़िज़ाइया से एयर मार्शल आमिर मसूद साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। हुमा बकाई साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से एक ज़ाहिर है कि एक माहौल बना हुआ था, इंटरनेशनली भी ये बात होती थी कि मिलिट्री माइट में पाकिस्तान शायद बहुत कमतर है इंडिया से। और ये जो 4 दिन हैं, इन 4 दिनों ने आपके ख्याल में क्या क्या कुछ साबित किया है? मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कहा गया कि पाकिस्तान मिलिट्री माइट में इंडिया से कम था। हम न्यूमेरिकली उनसे कम थे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट हमने हमेशा ऐसी डेटरेंस क्रिएट करके रखी है कि हमारे पास मिलिट्री पैरिटी थी रीजन में। और इसी तरह हमने ग्रेजुअली जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको मिनिमम डेटरेंस से फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पे ले गए थे। और जैसे जैसे इंडिया अपने वॉर डॉक्ट्रिन ट्वीक करता था, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान भी ट्वीक करता था।
تو ہم کبھی کوئی ایسیمیٹری نہیں تھی خطے میں اس طور. ہاں ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہا تھا کہ شاید ڈیٹرنس لیول کم ہو گئے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایڈریس ہو گیا. آپ نے بہت سارے اچھے اچھے جملے چن کر سنوائے ہمیں, لیکن سب سے جو میرا خیال ہے اس پوری کانورسیشنز میں انہوں نے کریٹیکل بات کہی تھی نا, جو ذمہ داری کی بات تھی, جی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا یو ڈونٹ کریو آؤٹ اسپیس فار وار بٹوین ٹو نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس یا بالکل نیبرز. یہ سب سے اہم بات اور سب سے ذمہ دارانہ بات انہوں نے کہی تھی, جو انہوں نے سم ویز انڈیا کو ایک سمجھایا بھی تھا اور آگے کے لیے بھی بتایا تھا کہ جنگ کی جگہ مت نکالیں, کیونکہ جنگ کی جگہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ اور بہت اچھی باتیں کہیں جو آپ نے کہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی. ڈاکٹر ہما بکائی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جوہر سلیم صاحب, مودی نے جب یہ آپریشن کا گو اہیڈ دیا اپنی فورسز کو, وہ زعفرانی کلر کی ویسٹ کوٹ پہن کر بیٹھا ہوا تھا جو آر ایس ایس کا جھنڈا ہے, اور اس نے موہن بھگوت کے ساتھ, آر ایس ایس چیف کے ساتھ ملاقات کی, اور جب سے پاکستان نے آپریشن بیان مرصوص کامیابی سے مکمل کیا ہے, اس کے بعد سفید رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہرا رنگ جو ہے وہ پہنا ہوا ہے مودی نے. جس انڈیا کو آپ جانتے ہیں, اگر پاکستان کے میزائلز انڈین ایئر سپیس کو بریچ کر کے ان کی بیسز تک نہ پہنچتے, اگر پاکستان کے لڑاکا طیارے انڈین طیاروں کو نہ گراتے, کیا اسی طریقے سے سیز فائر ہوتا؟ نہیں, بالکل نہیں. ظاہر ہے کہ انڈیا کو یہ زوم تھا کہ انہوں نے 2019 جب لاسٹ ہماری ایک ملٹری کنفرنٹیشن ہوئی ہے لمیٹڈ قسم کی, تو اس میں اس وقت انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر ہمارے پاس رافال ہوتے تو پھر ہم دیکھتے ان کو. تو اس کے بعد سے رافال انڈکٹ ہوئے. S-400 جو کہ ایک اینٹی میزل سسٹم ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے اس قسم کا, تو اور کافی سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور بھی بہت سی انہوں نے چیزیں, ظاہر ہے براموس میزلز ہیں, بہت ساری چیزیں انڈکٹ کی انہوں نے. $85 بلین کیا ان کا بجٹ ہے سال کا ملٹری کا, کمپیئر دیٹ ٹو پاکستان کا $10 بلین کا بجٹ جو ملٹری کا سال کا. تو اس کے بعد ان کو یہ زوم تھا کہ اب وہ کنونشنل میں پاکستان پہ ان کو برتری آ گئی ہے, اور وہی ان کی لینگویج میں بھی اور باڈی لینگویج میں بھی آپ کو نظر آتی تھی. لیکن اب ان 4 دنوں میں کیا ہوا ہے, اور اس میں ڈاکٹر بکائی نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو آپ نے اپنی جو ہے نا ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی ڈیٹرنس جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر میں ری اسٹیبلش کی ہے, بیکاز جو اسٹریٹجک ہے وہ ہماری ڈیٹرنس تو ظاہر ہے, وہ تو اس میں تو کبھی بھی ان کو شک نہیں تھا, لیکن کنونشنل میں ان کو تھوڑا سا شک تھا. اور اسی لیے ہفتہ پہلے ایک کامنٹس میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ انڈیا ٹیسٹ کرے گا پاکستان کی ڈیٹرنس, اور یہ جو ہے نا وہ بالکل اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا جو انٹرنیشنل پریشر ہے سارا, جو کہ پڑ رہا تھا ان کے اوپر بھی کہ کوئی ایسکلیشن نہ کریں. تو ایک تو خیر وہ ہو گیا, پاکستان نے وہ جس طرح کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا, اس میں جو ہے نا جس طرح کہ وہ ایک ڈسکشنز بھی چل پڑی ہیں چائنیز ٹیکنالوجی ورسز وہ, اور اس میں بھی ظاہر ہے فرق جو آپ نے کہا. دیکھیں وہ دونوں ویسے رافال جو ہے بائی دا وے, رافال اور جو J-10C ہیں وہ دونوں ہی 4.5 جنریشن پلینز ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ J-10C جو ہے وہ $25 ملین کاسٹ کرتا ہے, رافال جو ہے وہ $150 ملین کاسٹ کرتے ہیں, اور انڈیا نے اسے بھی مہنگے خریدے. انہوں نے تو $7.6 بلین میں انہوں نے 26 رافال خریدے تھے. تو وہ پھر وہ فرق جو سا ہے ان میں بہت ساری ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ J-10Cs میں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جب یہ سارا کچھ ہوا ہے ابھی جو ہے وہ اس سے جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں اپنے اس ہائی ہارس سے اتر کے وہ نیچے آ گئے ہیں اس وقت انڈینس, اور جس طرح بالکل یہ صحیح کہا کہ وہ پہل ان کی طرف سے ہوئی کہ جی اب سیز فائر کے لیے. لیکن اب جو اہم چیز ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیٹرنس تو ری اسٹیبلش کر لی, لیکن مودی کی جو ساری سیاست ہے وہ تو ظاہر ہے اینٹی پاکستان ہی ہے, اینٹی مسلم ہی ہے, تو اس کو اب وہ کس طرح چلائیں گے. اس میں اب ان کی جو ابھی تقریر ہے جو ہونی ہے اس وقت وہ بہت اہم ہوگی. حالانکہ انہوں نے مذاکرات پہ آمادگی ظاہر تو کی ہے, لیکن اس میں ابھی وہ کہتے ہیں جس طرح پھر انگریزی میں کہتے ہیں there is many a slip between the cup and the lip. تو اس میں کئی مرحلے آ سکتے ہیں جس میں کہ ان کی بیچ میں بدنیتی بھی آ سکتی ہے, پھر وہ ریگل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کسی ایکسکیوز پہ, اور اگر مذاکرات کی میز پہ آئیں بھی تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار وہ پھر میننگ فل مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, بامقصد نہیں کرنا چاہتے, صرف وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا نشستنند گفتنند برخاستنند اس قسم کی وہ ماحول میں آتے ہیں. تو اس لیے ابھی بہت, اور پھر ایک بات اور ڈاکٹر بکائی نے جو کی میں اسے اتفاق کروں گا
کہ ابھی بھی ہمیں بالکل تو پوری طرح سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کرائسس ہے یہ بالکل 100% ریزالو ہو گیا ہے صحیح ان ٹرمز آف اٹس ملٹری ڈائمینشنس. بیکاز جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے اس وقت اور ہمیں اس پہ بلڈ کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو ریڈینس ہے اور ہماری جو پریپیئرنیس ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے. بیکاز ان کے جو انڈیا کے انٹینشنس ہیں اور مودی کے اوپر جو ظاہر اعتراض اس وقت ہو رہا ہے انڈیا میں, اور جو پولیٹیکل پریشر جنریٹ ہوگا اس میں مودی کس طرح سے ایکٹ کرے گا, وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں اور ان کا ایٹ ٹائمز تھوڑے سے ریکلیس ایکشنز بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہمارے اس میں رہنا چاہیے. صحیح. جوہر سلیم صاحب, لیٹ می آلسو انٹروڈیوس ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب, وہ بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحبہ, ہم تو ظاہر ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم اسی فخر کے ساتھ اپنے سبز ہلالی پرچم کو تھام کے رکھتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب ہم, آپ نیومیریکل صرف بات کر رہی ہیں, جب ہم آن پیپر دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ رفال از اے بیٹر جیٹ 4.5, اور بڑا گرو تھا, بڑا مان تھا, بڑا غرور تھا اس مشین کے اوپر. S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم از obviously rated as better than HQ-9. پاکستان کے جو ہتھیار ہیں, فار دیٹ میٹر, چاہے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہوں اسپائک جو اسرائیل بناتا ہے, ہمارے پاس اس کے مقابلے میں بختر شکن ضرور ہیں, لیکن وہ زیادہ بہتر اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس تصور ہوتے ہیں. تو آن پیپر تو انڈیا کی ملٹری مائٹ ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید ترین مشینری اور اس پہ $1 لگے تھے. تو یہ جو کمپیریزن ہوا ان دا بیٹل فیلڈ ایریل ڈومین میں خاص طور پر, کیا ہمارے اندازے ہمارے اینالسٹ کے بھی ایسے تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسے تھے. یہ ہم نے ان 4 دن میں سیکھا ہے, نیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ آئی تھنک دی ایئر فورس رولڈ دا اسکائز, یہ بات سب لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن اس جو صورتحال آپ نے 4 دن میں دیکھی, اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کو پتا تھی, مجھے پتا تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس 3rd بیسٹ ہے ریجن میں, چائنا, رشیا اور پھر پاکستان. اور اسی لیے انڈیا کے جو ذمہ دار لوگ تھے, جو انڈین چیف تھے, جو انڈین فارمر چیف تھے, وہ اس ایئر کامبیٹ کی صلاح نہیں دے رہے تھے. انہوں نے مودی گورنمنٹ کو یہ کیٹیگوریکلی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ایئر کامبیٹ میں مت جائیں. تو اسینشلی پاکستان سیکیور بھی تھا, پاکستان کانفیڈنٹ بھی تھا, اور پاکستان نے اپنے آپ کو بیٹل فیلڈ میں پروو بھی کیا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سے ہم نے صرف یہ ایئر فائٹ نہیں جیتی ہے, میرا خیال ہے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان کے لیے بہت کرٹیکل ہیں. فار ایگزامپل, پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس جو ہے وہ ریجن میں ری اسٹیبلش کی ہے, اپنی اسٹریٹجک اسپیس واپس حاصل کی ہے, اور بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا ہے. انڈیا کے نے جو ایک ٹائٹل اپنے لیے اپنایا ہوا تھا نیکسٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا, تو دیر شوڈ بی اے سیریس ری تھنک ان فورن کیپٹل, ویسٹرن کیپٹل. بہت سیریس ری تھنک ہونا چاہیے کابل میں, اور نیو دہلی میں تو ہونا ہی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو پوری پاور ایکویژن ہے ساؤتھ ایشیا کی, وہ ان 4 دنوں میں تبدیل ہوئی ہے, اور دیٹ از دا ریئل وکٹری. فور فرنٹ پہ اس کے ہماری افواج تھیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ظاہر کے ذہنوں میں آتا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب کنونشنل ڈومین میں نیومیریکلی سپیریئر ہے انڈین فورسز, ان کے پاس نمبر زیادہ ہے, تو جب مارکا ہوگا, جب پیڑ پڑے گا, لڑائی ہوگی, تو ایک موقع بہت جلد شاید ایسا آ جائے گا کہ پاکستان کو شفٹ کرنا پڑے گا اپنے نیوکلیئر ٹپڈ میزائلز کی طرف, یا پھر پاکستان کو لو ییلڈ سے شروع کرنا پڑے گا, اور پھر یہ فل بلون آؤٹ وار ہو جائے گی. ایک قسم کا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو جائے گا. لیکن جس قسم کی ڈیٹرنس کنونشنل ڈومین میں پاکستان نے دکھائی ہے, آپ کے خیال میں یہ جو سوال تھا ان اٹ سیلف کہ شاید 2 دن کا تھریش ہولڈ ہے, 1 دن کا یا 3 دن کا, اور پاکستان کو نیوکلیئر پر شفٹ ہونا پڑے گا, تو ہم نے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے کنونشنل ڈومین میں بھی وہ سکہ اپنا منوا لیا ہے کہ جس سے شاید وہ خطرہ سم ہاؤ بیک برنر پہ جاتا ہوا نظر آیا؟ آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن آئی تھنک میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں, وی شوڈ سی بیونڈ دا ملٹری کامبیٹ. صحیح. یہ ہم نے اپنی سپرمیسی اسٹیبلش کی ہے الحمدللہ, اور عزت کے ساتھ کی ہے, اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے
جس میں جنگ بندی کا مطالبہ انڈیا نے کیا امریکہ کے تھرو. جی ایک تو میں دو باتیں کہنا چاہتی ہوں. ایک پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ خطرہ پوری طور پر ٹلا نہیں ہے. مودی صاحب جو ہیں وہ شدید ترین پریشر پہ ہیں انٹرنلی. آج وہ شاید پہلی دفعہ 8 بجے انڈین ٹائم اپنی قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ان کی ایک بہت کرٹیکل میٹنگ بھی ہوئی ہے اپنے ملٹری چیف اور دیگر امپورٹنٹ لوگوں سے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے یہاں بھی کوئی تھنکنگ ہے, کسی اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے, اور پاکستان کو ہر فرنٹ پہ تیار رہنا چاہیے. صحیح. یہ فضاؤں کے اوپر جو قبضہ ہے جس طریقے سے اسٹیبلش ہوا ہے, ہم ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود تھے. دا وے انڈین میڈیا, انڈین لیڈرشپ, دے بوسٹڈ اباؤٹ, ان کی فورسز ہمیشہ کہ اب تو رفال آ گیا ہے, اب تو پاکستان کی جرت نہیں, اب تو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم آ گیا, اب تو پاکستانی میزائلز جو ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے, ہم جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں. یہ فیٹ کیسے اچیو ہوا؟ اس وقت تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس حیران ہیں. یہ PL-15 میں ایسا کیا ہے, ایسا کیا ہے J-10C میں؟ یہ ایک سٹرینج کل نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا نے کوئی ایسا کل نیٹ ورک بنایا ہے کہ بیونڈ ویژول رینج میں انڈیا کو آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے, زمین پہ سے اڑے ہی نہیں اس کے بعد رافیل. جی شکریہ بہت بہت آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو ایک تو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. انڈیا کی ایئر فورس بڑی پورٹنٹ ایئر فورس ہے, ان کے پاس بہت اچھی کیپیبلٹی ہے. جو رافیل ہے وہ دنیا کا ابھی بھی سب سے بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے. اس کے ویپنز آر اسٹل ون آف دا فائنسٹ ویپنز جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں. اسی طرح ان کا جو S-400 سسٹم ہے وہ ایک بڑی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے ان کی سرفیس ٹو ایئر میزائل کی, جو انہوں نے رشیا سے لی ہوئی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرکی نے F-35 پروگرام اپنا ختم کر دیا تھا, لیکن انہوں نے S-400 لے لیے تھے. یہ ایک ریسٹرکشن تھی ان کے اوپر. اور تیسری جو انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی اسرائیل کی, دیٹ از آلسو دا فائنسٹ. وہ جو ڈرونز ہیں یہ وہ ڈرونز ہیں ہیروپ اور ہارپی. ہیرون جو ڈرونز ہیں وہ آذربائیجان اور آرمینیا کی وار کے گیم چینجر تھے. آذربائیجانیز ایکسٹینسولی یوز دوز ڈرونز. میں تو ان کے کیونکہ گیا بھی ادھر وار کے فوراً بعد اور بریفنگ بھی لی, تو انہوں نے جو اپنی ایک ایئر کنٹرول آف ایئر قائم کیا اور جو گیم چینجر تھا اور جو جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ جیتی, اس میں ہیرون ور ایکسٹینسولی یوزڈ along with few other یہ ڈرونز آلسو جو ٹرکش تھے. تو یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے پاس جی, دیکھیں جو کہ دنیا کی بہت اچھی ٹیکنالوجیز. اب مسئلہ کیا ہے, وہ چیز نظر آئی ہمیں پہلے دن بھی جب انہوں نے رافیل امپلائی کیا, دوسرے دن بھی جب انہوں نے S-4 جو ڈرونز استعمال کیے, اور تیسرے دن جب ہم نے اوفینسو کیا اور ان کا S-400 شوٹ آؤٹ. ہمارا جو ایک ٹریننگ کا معیار ہے وہ ہمیشہ سے بہت مضبوط بنیادوں پہ رہا ہے. یہ اصغر خان اور نور خان صاحب کے زمانے سے لے کر 65 کی جنگ سے لے کر اس کے بعد بے تحاشا مواقع آئے, وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا نہیں سکتا, لیکن ایون pilots that made that جی it's the pilot and the training standards which are there actually. دیکھیں جی پائلٹس کو بھی تو ایکسپوز کرنا پڑے گا نا ان اسٹینڈرڈس پہ. You don't have to compromise on the merit, you don't have to compromise on the standard of the Pakistan Air Force کہ وہ ان چیزوں پہ. ایئر مارشل صاحب ایک چیز جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, انڈین میڈیا اور جو ڈیفنس اینڈ سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو رافیل ہے وہ ایک اتنے ڈسٹینس پہ موجود تھا کہ جہاں پر اس کا J-10C کا ریڈار اس کو ٹریک نہیں کر سکتا تھا. تو کس طریقے سے پریسیژن کے ساتھ PL-15 ایسا کیا تھا, کون سا میکنزم تھا کہ جس سے اتنا کلین اینڈ کلیئر ہٹ جو ہے وہ اچیو کیا گیا؟ ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ کوئی علیحدہ سے کوئی ریڈارز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اس کی ٹریکنگ کوئی اور کر کے دے رہا ہے؟ سم پیپل آر پوائنٹنگ فنگرز ٹورڈ چائنا کہ چائنا نے بھی کچھ اس میں کوئی رول پلے کیا. واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں جی میں آپ کو بہت ڈیٹیل اس وجہ سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں اور ہمیشہ دوبارہ سے مارنا پڑے انہیں آنے والے دنوں میں, تو ہمیں وہ چیزیں وہ اڑائیں گے نہیں جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. خود بھی انہوں نے گراؤنڈ اس وجہ سے کیا کہ ان کو ریزن ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم مارے گئے تو کیسے مارے گئے, ہم تو اتنے ڈسٹینس پہ تھے.
تو بالکل جی، میں آپ کو تھوڑا سا بالکل بتاؤں گا. دیکھیں میں خود مطلب چونکہ F-16 اڑاتا رہا ہوں، اور جب BVRs آئے تو اسپورٹس ٹیکنالوجی کو ہم نے امبریس کیا، اس کو ہم نے فلائی کرنا شروع کیا، اور اس کی بھی رینجز بہت زیادہ ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہے، اور وہ ہم نے استعمال کیا جب ابھینندن کو مارا اور Su-30 کو حسن نے مارا، تو بڑے افیکٹولی استعمال ہوئے. وہ جو اب جنگ ہے نا جی، وہ چینج ہو گئی ہے انٹو نان کانٹیکٹ وارفیئر، اور جسے کہتے ہیں ملٹی ڈومین، جس کا ذکر کل DCSO اورنگزیب صاحب نے بھی کیا. تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. ونس یو آر پریپیئرنگ یور ایئر ڈیفنس سسٹم، اور یو آر اپنا کانسیپٹ آپ تیار کرتے ہیں ایک، جس کے اوپر آپ نے وار فائٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس جہاز 5th جنریشن کا ہے لیکن آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ 3rd جنریشن کا ہے، تو یو ول اینڈ اپ فائٹنگ دا وے دا انڈینس فاٹ. اچھا، اب نیکسٹ جنریشن کیا ہوتی ہے وارفیئر؟ دیکھیں اس میں جی جتنے آپ کے سینسرز اور شوٹرز ہیں، سینسرز میں آتے ہیں آپ کے ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سینسرز، ESM، اور جتنے آپ کے ایئر بون اور گراؤنڈ والے سینسرز جو کہ پک کر رہے ہوتے ہیں اینیمی کے جہازوں کو بھی، اور ان کی جو باقی RT وغیرہ ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، سب چیزیں وہ سینسرز بنتے ہیں. اور شوٹرز ہوتے ہیں آپ کے جہاز اور ان میں لگے ہوئے ہوا سے صحیح، اور جو زمین سے زمین پہ سو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک نیٹ بناتی ہیں جسے آپ کل چین کہتے ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے. اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک ڈیٹا لنک کے ساتھ ایک کامن آپریٹنگ پکچر دے. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کا واٹس ایپ لگا ہوا ہے ڈفرنٹ موبائل. انڈیا واز ٹیکن آف گارڈ، وہ یہ ان کے گمان میں ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. بالکل آف گارڈ بھی تھا. میں یہ صرف تھوڑا سا اگر آپ کو 2 منٹ لے کر ایکسپلین کر دوں کہ جی اگر یہ کنیکشن نہ ہو آپس میں، اور ایک پکچر نہ آ رہی ہو، اور نیٹ ورک پہ سارے سینسر شوٹر نہ ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ فوگ آف وار میں آپ اپنے جہاز کو بھی مار سکتے ہیں، کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو نہیں ہوتا. صحیح. تو اس کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. وہ پکچر ہماری الحمدللہ بہت کلیئر تھی. ہمارے پائلٹس نے انہیں جلدی پک کیا اور ویسٹ کرنے کے نہیں کیا ٹائم، کیونکہ اس میں چند سیکنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے صرف. اگر آپ نے نہیں مارا تو وہ آپ کو مار دے گا. تو وی ور ایبل ٹو پک ہم اپ، اور اس وقت جیمنگ ہو رہی تھی ہماری طرف سے، جس نے ان کی رینجز کو کم کیا، ان کی ایک فوگ آف وار زیادہ کریٹ کی، اور ہی واز ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کلیئرلی کہ اس کے اپنے جہاز کدھر ہیں اور دشمن کے جہاز کون سے ہیں. اور اس کی وہ جو ریڈار کی رینجز تھی وہ لمٹ کرنے کی کوشش کی ہم نے تھرو جیمنگ، تاکہ ہم اس ویپن کو جلدی امپلوائے کر سکیں. انڈیا تو خیر ایکسیپٹ نہیں کر رہا اپنے بہت سارے لاسز. انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ لاسز ہوتے ہیں، لڑائی کا حصہ ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ لاسز جو ہے نا آج کی ماڈرن ایج میں چھپائے نہیں جا سکتے. دے ور ویزیبل آن دا سینسرز، دے ڈسپیئرڈ. اسی طرح امیجز جو ہے نا، دسالٹ ایویشن بھی آئے گی ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے آخر یہ گروایا کیسے. یہ تو آج تک نہیں گرا تھا. یہ فیٹ بھی آپ کا اپنا ہے. جو ہم نے موڈس آپرینڈائی نہیں بتایا کہ ہاؤ ڈڈ وی اچیو دا کل آف S-400. واز اٹ JF-17 تھنڈر؟ جی ہم نے بتایا جی بالکل بتایا جی. JF-17 تھنڈر میں CN-400 میزل تھا ہمارا، جو چائنیز میزائل ہے، اور اب اس نے جا کے S-400 کو مارا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جی، S-400 جو ہے نا اس میں ایک میزائل نہیں ہوتا. S-400 ہیز ملٹیپل میزائل لانچرز ود ملٹیپل رینجز، اور اس کا جو ECCM اور ECM کا فیچر بہت اچھا ہے. اس کے اندر آپ انگیج کر سکتے ہیں جتنے بھی آبجیکٹس آ رہے ہیں، جس میں کروز میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، جہاز ہیں، 30 میل سے لے کر 450-500 میل تک. تو اتنا یہ پوٹنٹ سسٹم ہے اس وقت. بٹ تو ہم نے سوامنگ کی تھی پروبیبلی، ہم نے اتنا اوور ویلم کر دیا تھا اس کو. جی ایسا ہوتا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. دیکھیں جس طرح ہمارے اندر بھی ان کے ڈرونز آئے، ان کے میزائل آئے، ڈیمیج ہماری طرف بھی ہوا تھوڑا بہت. تو اس کی وجہ یہ ہے جی کہ کوئی بھی ایون جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اسرائیل کا، اس کے اندر بھی جہاز یا بریچ ہو جاتا ہے. بریچ ہو جاتا ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جوہر سلیم صاحب، ظاہر ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ میدان میں لڑی جاتی ہیں. میدان میں لڑی ہوئی جنگ تو ہم نے جیت لی. اب وہ جو میز کے اوپر جنگ ہوگی، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں انڈین میڈیا کچھ بھی کہتا رہے، ان کے پولیٹیشین اس کو جیسے بھی اسپن کرتے رہے، ان کے اسپن ڈاکٹرز جو بھی کہتے رہے، جب دا ویری فیکٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی اس کے لیے ایک اور ملک میں نیوٹرل وینیو پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو ہماری بات مانی گئی ہے نا کہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی، پانی کے معاملے پر بات ہوگی، ان تمام بائیلیٹرل ایشوز پر بات ہوگی. تو اس کو میز پہ بھی ہم جیت پائیں گے؟ جی اس میں 2-3 تو ایک ماڈل وکٹریز آلریڈی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ انڈیا بہت سالوں سے اب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پاکستان سے مذاکرات نہیں کرے گا کسی بھی لیول پہ, اور وہ انہوں نے کٹ آف کیا ہوا تھا. پہلے تو ہم نے کیا تھا اگست 2019 کے ایکشنز کے بعد, پھر بعد میں کچھ سالوں کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کیا. اور ابھی کچھ مہینے پہلے جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی دا ایرا آف ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ از اوور. تو میننگ دے بائے کہ جی ہم تو ان سے نہیں کریں گے مذاکرات جو ان سے, لیکن ان کو اس سے اتر کے اور اس اپنے موقف سے ہٹ کے اس پہ ماننا پڑا. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر پہ جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وہ کشمیر پہ میڈیشن کے لیے تیار ہیں, اب امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے, اب یہ وہ چیز ہے جو پچھلے کم از کم 30-40 سالوں سے یا ایٹ لیسٹ 50 سالوں سے انڈیا کا یہ بڑی پوزیشن ہے کلیئر کہ جی وہ کشمیر پہ کسی میڈیشن کو نہیں مانیں گے. اور کشمیر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, پہلے کہتے تھے بائیلیٹرل ایشو ہے, اب تو یہ کہتے تھے کوئی ایشو ہے ہی نہیں, جو ہے نا ہم نے اس کو ریزالو کر لیا. وہ تو جو ہے نا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس طرف جو ہے بارڈر کے پار ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جب یہ بات ہو گئی اور پوری دنیا میں اب آپ دیکھیں اخباروں میں جرائد میں ہر جگہ یہ بات آ رہی ہے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کشمیر پرابلم انریزالوڈ سو ایک تو وہ انٹرنیشنلائز دوبارہ ہو گیا, میڈیشن کی بات دوبارہ آ گئی. یہ دو چیزیں تو آلریڈی ہو گئیں. اب جو تیسری چیز ہے کہ ایکچوئل جب مذاکرات ہوتے ہیں, اب اس پہ میں نے جس طرح کہا تھوڑی سی انسرٹنٹی ہے اس پہ کہ انڈیا کوئی اس سے پہلے کوئی ایسی ایکسکیوز نہ کر دے, کوئی بہانہ نہ لگائے, لیکن لیٹ سے کہ وہ نہیں کرتے اور پھر میز پہ آ جاتے ہیں. اس میں بھی پاسٹ پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب وہ میز پہ آ جاتے ہیں مذاکرات کی, تو پھر انسٹیڈ آف ہیونگ اے میننگ فل ڈائلاگ, ایک بامقصد جو ہے نا نیگوسیشن کرنے کی بجائے وہ پھر جو ہے نا لائک فار ایگزامپل اگر ٹیررزم پہ بات ہو رہی ہے تو وہ پھر صرف الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسری پھر باتوں کی طرح اس طرح کشمیر پہ بات ہو رہی ہے تو وہ اگین کوئی جو ہے نا بامقصد کوئی کنسٹرکٹیو اپروچ لینے کی بجائے ایک بہت ہی زیادہ انٹرانزیجنٹ اپروچ جس کو کہتے ہیں نا انفلیکسیبل قسم کی وہ لے لیتے ہیں, تو وہ پھر مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک میں بدل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک میکنزم تھا جس کو کہتے تھے ہم کمپوزٹ ڈائلاگ. یہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہمارے درمیان بہت سالوں چلا, 2004 سے شاید شروع ہوا, پھر 2008 تک چلا, پھر ممبئی کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے نا کٹ آف کیا, پھر دوبارہ شروع ہو گیا, پھر اس کے بعد یہ شاید 2014 تک چلا تھا, 2012 سے دوبارہ شروع ہوا, 2014 تک چلا. اس کمپوزٹ ڈائلاگ میں بڑا کمپریہنسو تھا, سارے ایشوز تھے, کشمیر بھی تھا, پانی کے مسائل بھی تھے, سیاچن کے بھی تھا, سر کریک کا مسئلہ بھی تھا, جتنے بھی, پھر ایون اکنامک سائڈ پہ کہ کیا ہونا چاہیے, ٹریڈ والے, ایک جو ہے نا کمپریہنسو. اچھا ابھی بھی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ دوبارہ سے شروع ہو, بے شک وہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے میکنزم میں ہو یا کسی اور میکنزم میں, تاکہ تمام تنازعات جو دونوں ملکوں کے درمیان ہیں, جس میں سر فہرست کیا ہے جموں کشمیر کا ڈسپیوٹ وہ ہے, وہ تنازع, لیکن باقی چیزیں بھی اہم ہیں. اسی طرح اور میرے خیال میں اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہوگا کہ بھارت جو ہے نا اگر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک مذاکرات اگر ایک پازیٹیو نوٹ پہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اعلان کریں کہ جی اس سے پہلے اعلان کر دیں کہ جو ایکشنز ہم نے لیے, جس طرح یہ انہوں نے کہا جس سنساس معاہدے کو ہم نے انبینس کیا, وہ سارے ایکشن جو ان سے ہم وڈرا کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں ہم بھی کہیں گے جو ہم نے اس کے بعد ایکشن سارے لیے اس کے جواب میں ہم اس سے بھی وڈرا کرتے ہیں, تو وہ ایک پازیٹیو سٹارٹ ہوگا. لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر مودی کی تقریر ہے وہ اہم ہوگی, اس میں وہ کیا ٹون رکھتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. صحیح, آپ نے جے شنکر کا مینشن کیا. اگست 2023 میں جے شنکر نے کہا تھا نو ون ٹاکس اباؤٹ دا لوزنگ اسٹاک. بالکل, وہ ہمارے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے. آج پورا انڈیا انکلوڈنگ جے شنکر آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اینڈ وی نو وائی. لیکن سر ایک بالکل ایموشنز کو علیحدہ رکھ کر, جذبات کو علیحدہ رکھ کر, لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی ایئر اسپیس بھی بریچ ہوئی, انڈیا کی ایئر اسپیس بھی بریچ ہوئی. ذرا کوئکلی مجھے بتا دیجیے گا کہ کہاں پر لوپ ہول ہے, ہمیں کہاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دونوں کے پاس اٹیک کیپیبلٹی ہے ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کی, ایک دوسرے سے ڈیفنس ایئر اسپیس کا وہ مشکل ہے, لگتا یہی ہے. جی بالکل, دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے, اس کے ڈوم جو ہے اس سے بھی پروجیکٹائلز چلے جاتے ہیں, جا سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا ایئر ڈیفنس امپریگنیبل ہے, انپینیٹریبل ہے یا انولنریبل. دیر از آلویز مطلب کوئی نہ کوئی آبجیکٹ اس میں سے جا سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور وہ کچھ گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری طرف بھی کرتے ہیں, ان کی طرف کچھ زیادہ گیپس تھے. اور ایک ملک جو اتنا بڑا ہوتا ہے اس میں آپ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, I'm so sorry to cut you here.
आमिर मशहूर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया को एक एटमी जंग से बचा लिया है, और किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को सीज़ फायर के लिए राज़ी किया। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। और साथ ही अब से चंद मिनट पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन्होंने खिताब किया, और एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर-ए-आज़म किस तरीके से अपनी शिकस्त के ऊपर पर्दा डाल रहा था, कि उन्होंने जो कहा, जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू वेरी मच एक्सपेक्टेड थी। तवक्को यही थी कि नरेंद्र मोदी अब अपनी इस शिकस्त को छुपाने के लिए बहादुरी का एक ढोंग रचाएंगे। 56 इंच की छाती, क्या उन्होंने गुफ्तगू की, उसको भी ज़रा डाइसेक्ट करते हैं। हमारे साथ जावेद राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल आउटलेट्स के लिए रिपोर्ट करते हैं, रीजनल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जावेद राना साहब, लुक एट दी ऑडेसिटी। नरेंद्र मोदी जो कि ख़ुद इस वक्त एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने वाली हुकूमत का सरबराह है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेक्सस आरएसएस के साथ है, मोहन भगवत को बुलाकर मुलाकात करता है, ज़ाफ़रानी झंडे के रंग के कपड़े पहनकर पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त देता है, वो आज दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म कहाँ से हुई। वही इंडिया, वही वज़ीर-ए-आज़म जिसके महकमे, जिसके मातहत महकमे इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम इंसिडेंट कैसे हुआ, इसमें कौन लोग मुलव्विस थे, पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, और अब सीज़ फायर करने के बाद भागकर अमेरिका के पास कौन गया, ये सबको मालूम है। जिस तरीके की गुफ्तगू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे माइंडसेट जो है वो आया हो रहा है। जावेद राना साहब, जाहिर है कि हमें अंदाज़ा है कि अमेरिका ने जो सालिसी करवाई है, वो सालिसी कितना किस हद तक होल्ड करती है, यह भी क्वेश्चन अपने तौर पर मौजूद है। लेकिन अभी जो गुफ्तगू की है नरेंद्र मोदी ने, आपको क्या लगता है कि जो सीज़ फायर है, या फिर पाकिस्तान और इंडिया की किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुज़ाकरात, उनका कोई अच्छा मुस्तकबिल है? मेरा नहीं ख्याल। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि हम कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, कोई आर्बिट्रेशन करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि कभी भी हिंदुस्तान इसके ऊपर जो है वो रजामंद नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो अभी नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, देखिए वो अपने लोगों को अहमक बना रहे हैं। वी शुड इग्नोर इट। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ ऑल नॉनसेंस व्हाट ही सेज। हिंदुस्तान इसके बावजूद कि जो हिंदुस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तानी मीडिया को, हमारे जो पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं उनको बंद किया, इसके बावजूद पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे चेंज हो रही है। एक परसेप्शन अब डेवलप होना शुरू हो चुकी है कि ये जंग हार गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन हैं फौज के, वो इस बात को जवाब नहीं दे रहे हैं कि कितने त्यारे गिराए गए हैं। वो कह रहे हैं ये ऑपरेशन डिटेल्स हैं, टेक्निकल मामला है, आपको नहीं पता, हम ये नहीं बता सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं जी कि मैंने ट्रेड वार्निंग दी इन दोनों मुल्कों को, उसकी वजह से कहा ये जो है इन्होंने जंग बंदी की, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, हम उसको बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से परसू कर रहे थे। हम एक डिफेंसिव ऑफेंस कर रहे थे। जब उन्होंने एक हमारे ऊपर एक्शन किया, हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा चुके थे, लेकिन साथ हम ये कह रहे थे कि अभी रुक जाएं, अभी हमारी बारी आनी है। तो जब हमारी बारी आई, हमने उसको मैसिवली रिटेलिएट किया, और उस वक्त हमने जो डोनाल्ड ट्रंप और जो मिन्नतें तरले ये कर रहे थे हिंदुस्तान, तुर्की से, सऊदी अरब से और अमेरिका से, हमने कहा जी ठीक है, हम डीएस्केलेट करते हैं, हम सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें वी नीड टू कीप एन आई ऑन, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में इस पूरे मामले को नज़रअंदाज किया, कहते ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में 1500 साल से लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दें, ये खुद ही कर लेंगे मामला। फिर जब उनको नज़र आया कि यहाँ पे तो नेशनल कमांड की मीटिंग जो है वो कन्वीन हो गई है, ये न्यूक्लियर की तरफ जा सकते हैं, और फिर हिंदुस्तान हर स्टेप के ऊपर सीज़ फायर चाहता था कि किसी तरह सीज़ फायर हो जाए, तो उस वक्त हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टाइम था कि हमने उनको, जो हमारा ऑफेंसिव डिफेंस हुआ उसमें भी मारा, और उसके बाद जो हमारा मैसिव रिटेलिएशन हुई उसमें भी मारा। तो हमारा एक मिलिट्री एज बन गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आई एम ग्लैड कि दिस टाइम अराउंड हमने इंटरनेशनल प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस। इट डजंट मैटर कि मोदी क्या कह रहे हैं। सही। जावेद राना साहब, ये बताएं कि इस वक्त जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया का भी फोकस है, लेकिन भारत में एक वावेला मचा हुआ है कि हमारा साथ किसी ने नहीं दिया,
دنیا میں کوئی ممالک ہیں جہاں سے ہمارے لیے کوئی اسٹرانگ آواز نہیں اٹھی، پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے بھی اب ایک بڑا نیگیٹو سینٹیمنٹ انڈین میڈیا کے اوپر ریزونیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو وکٹر کیوں قرار دے رہا ہے، اس کو فاتح کیوں قرار دے رہا ہے، اور اپنے حوالے سے بڑے سوالات ان کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انڈیا اس تمام ایپیسوڈ میں آئسولیٹ ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے دے could not come up with the facts۔ ہمارا جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں اور باقی جو ہماری جو نیوی کے اور پی ایف کے جو آفیشلس تھے، انہوں نے بڑا ایک سسٹمیٹکلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے ساتھ چیزوں کو جو ہے پیش کیا ہے۔ ان دیئر کیس، اب میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہندوستان کے جو فوج کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ کچھ نہیں بتا رہے کہ ان کی ایئر فورس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور باقی چیزیں جن کو وہ ویریفائی نہیں کر سکتے، لائک ہم نے ان کے جو ڈپو اڑائے ہیں، میزل سٹاکس جو پورے کا پورا اڑا دیا ہے، ملٹری بیسز ان کی اڑائی ہیں، چونکہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن میکانزم نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اس پوری چیزوں کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن براڈر پکچر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل میڈیا میں اس لیے فیل ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے اسپیکر نہیں ہیں، ہمیں مارکیٹ سے کوئی اچھے جرنلسٹ اٹھانے چاہیے جو اچھی انگریزی بولتے ہوں اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ڈیفینڈ کر سکیں۔ لیکن بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا نہ تو احمق ہے نہ کوئی وہ الٹریٹ ہے، دے ول گو بائی دا فیکٹس۔ ایک حد تک تو آپ کو وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ خواجہ آصف صاحب یا ان کے کسی بیان کو جو ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا تو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ہمارے طیارے نہیں گرے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو پاکستان نے میسو ریٹیلیشن کیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے اندر کیا صورتحال تھی۔ لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ جو کرٹیکل کمپوننٹ ہے جس کے اوپر امریکنز واقعی ان میں تسلی مچ گئی ہے وہ یہ تھا کہ جب ہم نے نیشنل کمانڈ کی میٹنگ کو کال کیا، اور دیٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ، صحیح، بیکاز سگنلنگ کرنی پڑتی۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس تمام کانفلکٹ میں کون سے بنیادی ایسے سوالات ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ ہوگا اور اندازہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی نے اور پاکستانی فائٹرز نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا، اس نے کیسے آؤٹ سمارٹ کر دیا ویسٹرن ٹیکنالوجی کو۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنیز ڈیفنس کارپوریشنز ہیں ان کے سٹاکس اوپر جا رہے ہیں، اور رافیل دسالٹ ایویشن وہ کس طریقے سے نوز ڈائیو کے اوپر نظر آتا ہے، نیچے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وٹ آر دا کریٹیکل کوسچنز جن کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا فوکس کر رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں تو جو اوور آل ایک سپر پاورز کی رائیولریز ہیں اور ایک وار چل رہی ہے کہ I don't believe there is any super power right now. There are three great powers, USA, Russia and China. اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو مغرب کی ٹیکنالوجی ہے اس کو بری طرح چائنیز ٹیکنالوجی جو کہ مشرقی ٹیکنالوجی ہے اس کو بہت بری طرح مارا ہے۔ جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ جیوگرافیکلی چائنا جو ہے وہ ایسٹ ایشیا میں آتا ہے، مشرقی ایشیا میں۔ صحیح، اس کو میرا خیال ہے جو براڈر کانٹیکس ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ایک اور چیز سامنے کھل کے نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو رائفل طیارے جو ہیں وہ کوئی برے طیارے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو چلانے والے ہندوستان کے پائلٹ ہیں تو ایک اسی قسم کا رزلٹ آئے گا۔ لیکن ان کیس آف پاکستان آپ دیکھیں 65 میں دیکھ لیں، آپ جو اسرائیل کے خلاف جنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے عربوں کا ساتھ دیا تھا، 67 کی جنگ میں دیکھ لیں، ہمارے پائلٹ نے ہمیشہ ایک ایج کریٹ کیا ہے، اور ان کی ایک الحمدللہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے، اس کو انہوں نے ایک دفعہ پھر مینٹین کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری جنگ کے اندر اگر کوئی ڈسٹنکٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارے پائلٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان ایئر فورس کر رہی ہے، جس نے پوری جنگ کا پورا سین چینج کر دیا۔ دیکھیے اب بہت سارے کریٹیکل کویسچن جو ریز ہو رہے ہیں کہ وہ چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے جس سے سگنل پورے کے پورے جو ہے ہندوستان کی فائٹر جیٹس کے جو جیم کیے گئے ہیں، ان کا سائبر نیٹ ورک کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے وچ واز ماڈیفائڈ بائی پاکستان، اس کو انڈیجنائز کیا گیا اور ہم نے اس کو بڑا افیکٹولی استعمال کیا ہے۔ آئی تھنک یہ کریٹیکل کویسچن جو ہیں یہ ابھی ریز ہو رہے ہیں کہ آئندہ جو جنگ ہوگی اس میں یہی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی جو ابھی ویسٹ کے پاس نہیں ہے۔
सही, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र मोदी ने जहर उगला है एक तरीके से पाकिस्तान को, एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, और जो यूजुअल रेटरिक है, जाहिर है कि ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक हारा हुआ शख्स, एक हारा हुआ वज़ीर आज़म जो बोस्ट अबाउट करता होगा मेरी 56 इंच की छाती है, मैं माचो मैन हूँ और मैंने इंडिया को जो है वो बड़ा शक्तिशाली बना दिया, बहुत ताकतवर, इन डिफेंस उसका दिफा जो है वो हमने इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान जो है, शायद वो सोच रहे थे कि हम मसल के रख देंगे। वो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को थोड़ा सा हौसला देने के लिए यकीनन इस किस्म की चेस्ट थंपिंग करेगा, लेकिन इस गुफ्तगू के नतीजे में क्या आपको लगता है कि कितने इम्कानात हैं कि सीज़ फायर होल्ड करेगा, गिवन द काइंड ऑफ जिंगोइज्म जो वॉर मॉन्गरिंग है इंडियन मीडिया पर, अब जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर अब तंज करना शुरू कर दिया गया है, क्या ये सारा मामला दोबारा से किसी हालात को ख़राब करने की तरफ तो नहीं ले जा सकता? मेरा ख्याल जितनी भी पॉलिटिकल रेट्रिक्स आ रही हैं मोदी से और ये आरएसएस से, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। हमें स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए कि जो डीजीएमओस की कम्युनिकेशन हुई है उसमें इंडियन जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है वो बार बार ये कह रहा था कि देखिए अगर आप अभी ना करें तो हम नहीं करेंगे, आप अभी ना करें हम नहीं करेंगे। दैट वाज ए रिपीटेड थिंग। फिर वो एक सफ़ेद झंडा एलओसी के ऊपर लगा रहे हैं कि हम बस करना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे थे? हम मार रहे थे, उनको अच्छा खासा रगड़ा दे रहे थे। अब जो हमने एक अपना स्ट्रेटेजिक एज जो है वो क्रिएट कर दिया है, डेटरेंस हमने दोबारा क्रिएट कर दिया है। 2019 में जो हमने डेटरेंस हमारे पास मौजूद था, आज हमने उसको एक बड़े पैमाने के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब की और दुनिया भर में एक गलत फहमी पाई जाती थी, और हिंदुस्तान में ये खुशफहमी थी कि देखें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये बड़ा लिमिटेड थ्रेशोल्ड है, ये जल्दी इस्तेमाल करेंगे, ये हमें डरा रही हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबका ख्याल ये था कि शायद हमारी कन्वेंशनल वेपन में डिस्पैरिटी है, पैरिटी नहीं है हिंदुस्तान के साथ। हमें जो अभी मालूम हुआ है कि हमारे पास बहुत क्लियरली एयर सुपीरियरिटी है हिंदुस्तान के ऊपर, स्पेस के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें भी हिंदुस्तान को हमने मारा है। इस वक्त हम हिंदुस्तान के साथ इवन के कन्वेंशनल वॉर जो अभी तक हो चुकी है उसमें हमारा एज है। तो हम दोनों फ्रंट्स के ऊपर अब हिंदुस्तान को बीट कर रहे हैं। गॉन आर द डेज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है। देखें, मैं एक और बड़ी बात करने वाला हूं। हम बड़ी बात करते हैं इकोनॉमीज की, मईशत की, सारा कुछ। किसी मुल्क की कितनी बड़ी भी इकोनॉमी हो जाए, जब जंगें लगती है ना, तो 2-3 दिन में सारी मईशत तबाह हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे जो कोर पार्ट है वो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमिन करती है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी किस नंबर पे फ्यूचर में जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि हमारी बहुत अच्छी बिगिनिंग है, अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे। सही, जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर हर पाकिस्तानी उसका सर फ़ख्र से बुलंद भी हुआ है, उनको ये एहसास भी हुआ है कि हम इंडिया जो हमें बुली नहीं कर पाया, जिस तरीके से अपने दीगर हमसायों के ऊपर अपने डिसीजंस थोपता है, उसकी वजह वाहिद यही है कि पूरे मुल्क ने मुत्तहिद होकर भारतीय जारहियत का मुकाबला किया। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयर फोर्स ने जिस तरीके से वतन अजीज़ का दिफा किया, ये काबिल रश्क है। इंडिया के लिए एक बड़ा लेसन भी है, सबक भी है कि वो जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये सोच कर के पाकिस्तान में दाखिली तौर पर एक सियासी लड़ाई इस वक्त मौजूद है, शायद यूनिटी की कमी है, लेकिन कम अज़ कम नरेंद्र मोदी का एक बात पर तो शुक्रिया बनता है कि उसने एक मरतबा फिर हमारी कौम को उस तरीके से खड़ा किया जैसे खड़ा होने का हक़ है। आज पाकिस्तान 4 दिन की इस लड़ाई के बाद जितना मुत्तहिद नज़र आता है, इस इत्तेहाद की कमी महसूस हो रही थी। ये इत्तेहाद इसी तरीके से कायम रहे। पाकिस्तान का दिफा हम तमाम लोगों के लिए मुकद्दम है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।